मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं। और हम मुकाशवा 20वें बाब पर हैं, जो मसीह की 1000 साला बादशाही को बयान करता है। हम जल्दी से गुज़श्ता बातों पर नजर सानी करते हैं। पहली आयत गौर से सुने। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए, तो शैतान और उसके तमाम फरिश्ते बंद कर दिए जाएंगे। और ये खूबसूरत रूहानी वक्त किसी भी धोखे से पाक होगा, क्योंकि उसे 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा। और फिर लिखा है, मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए। ये कलीसिया है जो तख्त पर बैठ गई, और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन जो जिंदा किए गए थे, और उन्हें 1000 साल बादशाही में ओहदे और इख्तियार दिए गए और अदालत उनके सपुर्द की गई, उन्हें इख्तियार करने का हक दिया गया। फिर लिखा है, और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने न उस सेवान की प्रस्तश की थी, न उसके बुत की, और न उसकी छाप अपने माथे या हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे न हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा न हुए, यानी तमाम खैर ईमानदार 1000 साल तक जिंदा नहीं किए जाएंगे। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। तो 1000 साल के लिए शैतान और उसके फरिश्तों को इख्तियार के मकामों से हटा दिया जाएगा और उन्हें गड्ढे में डाला जाएगा। और तब जिंदा किए गए मुकद्दसीन को इख्तियार के रूहानी ओहदे दिए जाएंगे, और आसमानी मकामों में हम मसीह के साथ 1000 साल तक बादशाही करेंगे। और 1000 साल बादशाही के दौरान जमीन पर खुदा की बादशाही आखिरी मरहले में होगी, इससे पहले कि कामिल हालत में दाखिल हों, जिसका जिक्र मुकाशवा के आखिरी 2 अबवाब में है। मसीहियाई बादशाही से खुदा को अजीम जलाल मिलेगा। जमीन पर उसके जलाल का ज़हूर होगा। वो खुद को वफादार साबित करेगा अपने तमाम महदों में। तारीख के बाकी तमाम औकात से कहीं ज्यादा लोग 1000 साल बादशाही में होंगे, और आबादी में बढ़ोतरी होगी। इलाही कामिल हालत में कोई बीमारी या मौत वहां पर नहीं होगी, और आबादी में बड़ा इजाफा होगा। ज़मीन पर 1000 साल बादशाही के इख्तिताम पर कसरत होगी, और मेरा ईमान है इनमें से ज़्यादातर बचाए जाएंगे। तो तारीख के किसी भी वक्त से ज़्यादा लोग 1000 साल बादशाही में बचाए जाएंगे, और ये तारीख में खुदा की बादशाही की फतह की नुमाइंदगी होगी। और फिर आप देखें, अब हम 1000 साल बादशाही के इख्तिताम पर आते हैं। पुराने अहदनामे के नबियों ने यह बयान नहीं किया कि 1000 साल बादशाही के बाद क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूजो माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाले इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। तो हालांकि यस्सु जलाल में हुक्मरानी कर रहा होगा, फिर भी वहां पर गैर निजात याफ्ता लोग होंगे जिन्होंने इंजील से इनकार किया होगा, मसीह को खुदावंद नहीं माना होगा, कि ज़ाहिरी तौर पर उसके हुक्मों पर अमल करते होंगे। फिर जब 1000 साल मुकम्मल होंगे, तो शैतान इन बागियों को सामने लाएगा, और वो कैद से रिहा होगा, और वो गैर निजात याफ्ता को इकट्ठा करेगा, जो उसकी पुकार का जवाब देंगे, और वो हतमी तौर पर बगावत करेंगे और यरूशलेम पर हमला करेंगे। हालांकि ये लाखों लोग होंगे, फिर भी ये आबादी का औसतन एक बड़ा छोटा हिस्सा होंगे, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ी आबादी होगी। आप मौजूदा आबादी का तस्वर करें कि ये 550 साल बाद कितनी बढ़ चुकी होगी, और अब तस्वुर करें कि 1000 साल बाद ये कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो फिर इसराइल से मुतल्लिक नबूवतें हैं कि इसराइल की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बुनियादी बात यह है, हालांकि ये बड़ी तादाद होगी जो बगावत करेगी,
مگر یہ کل آبادی کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہوں گے، کیونکہ وہ مسیح کے جلال میں رہ رہے ہوں گے اور اس طرح کی روشنی کو بہت کم رد کر پائیں گے۔ اب شیطان کیوں آزاد ہوگا؟ شیطان کو آگ کی جھیل میں جلدی نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ آدم اپنے اصل گناہ کے باعث ابلیس کے تابع ہو گیا تھا، اور شیطان کو انسان پر اختیار حاصل ہو گیا تھا جو آدم میں پیدا ہوئے۔ شیطان کے پاس انہیں خدا سے دور کرنے کا حق ہے، اور خدا ہر انسان کو انتخاب کرنے کا حق عطا کرتا ہے، تو خدا انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور ابلیس بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان خدا یا شیطان، آسمان یا جہنم کو خود چنے، تو ہر انسان کی وفاداری پرکھی جائے گی۔ تو جب شیطان 1000 سال کے لیے گڑھے میں ہوگا تو اسے 1000 سال میں پیدا ہونے والوں تک رسائی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ آخر میں رہا نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے اسے آزاد کیا جائے گا، اور شیطان کے پاس ایسا کرنے کا حق ہے۔ اور متی 25ویں باب میں مرقوم ہے کہ جب بھیڑوں اور بکریوں کی عدالت ہوگی تو صرف بھیڑیں یعنی ایماندار ہی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، مگر ان کی اولاد ہوگی، اور 1000 سالہ بادشاہی میں لوگ فطری بدن کے ساتھ پیدا ہوں گے، اور وہ شیطان کی طرف سے آزمائے نہیں جائیں گے، اور یہ نئے لوگ ہوں گے، مگر وہ اب بھی گناہ گار ہوں گے، وہ گناہ میں پیدا ہوئے، اور انہیں مسیح کے خون کے وسیلے نجات کی ضرورت ہوگی۔ اور یروشلم میں ہیکل کے اندر قربانیوں کی یہی وجہ ہے کہ سچ کی منادی کی جائے اور انہیں مسیح کی قربانی تک لے جایا جائے، اور پھر وہ اعلان کریں گے کہ انسان کو سوختنی قربانی کی ضرورت ہے، اور اس وقت میں موت بہت ہی کم ہوگی، اور انہیں یہ پیغام سننے کی ضرورت ہوگی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کا اظہار ان قربانیوں سے ہوگا، اور موت بڑے پیمانے پر ختم ہو جائے گی، اور اس وقت میں لوگوں کو تصور کرنا آسان ہوگا، کیونکہ ہر چیز اتنی کامل ہوگی کہ انہیں نجات کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں پر قربانیاں ہوں گی۔ تو بہت سے لوگ ظاہری طور پر مسیح کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے، مگر باطنی طور پر وہ اسے خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے، اور جب شیطان قوم کو دھوکہ دینے کے لیے آزاد ہوگا تو تمام اسرائیلی نجات پائیں گے، مگر وہ قوموں میں جائے گا۔ تو جب ابلیس ان سے کلام کرے گا تو ان کے اصل دل ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ مسیح کے خلاف اس بغاوت میں شامل ہوں گے اور یروشلم پر حملہ آور ہوں گے۔ تو جب شیطان گڑھے سے نکالا جائے گا تو اس وقت وہ اسرائیل میں کچھ نہیں کرے گا، مگر جب آگے بڑھے گا تو اسے کچھ ایسے دل مل جائیں گے جو اس کی پیروی کریں گے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور ان کی بے اعتقادی ظاہر ہوگی جب وہ ابلیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب انہیں موقع ملے گا تو خدا اس بغاوت کے ذریعے ان کے اس جھوٹ کو ظاہر کرے گا کہ انسان گناہ آلود نہیں ہے، کہ بدی صرف برے حالات کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر اب بدی انسانی دلوں میں ہوگی اور وہ ظاہر ہوگی۔ لوگ 1000 سال کے لیے کامل حالت میں رہ رہے ہوں گے، کامل ماحول میں، مگر وہ پھر بھی بغاوت کریں گے اور بھلائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انسانی دل گناہ آلود ہے اور اسے مسیح کے وسیلے نجات کی ضرورت ہے۔ تو خدا پھر سے ثابت کرے گا کہ سب کو نجات کی ضرورت ہے مسیح کے خون کے وسیلے۔ یہ باغی اسرائیل اور یروشلم پر حملہ کریں گے، مگر آسمان سے آگ نازل ہوگی اور وہ پاتال میں ڈالے جائیں گے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں اور اپنی آخری عدالت کا انتظار کریں، اور پھر آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ پھر مکاشفہ 20ویں باب میں شیطان اور اس کے تمام فرشتے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور پھر ان کی ابدی منزل اور ہمیشہ کی سزا ہوگی، اور حیوان اور جھوٹے نبی بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے جو پہلے ہی وہاں ہوں گے۔ مکاشفہ 20:10 میں لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والے ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ متی 25ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ یہ آگ کی جھیل ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تاہم انصاف کا تقاضا ہے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور ابلیس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر بغاوت کرتے ہیں، وہ سب اس جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے
پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملعونوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہم آخری دور میں ہیں اور خدا حتمی طور پر تمام گناہ اور باغیوں کو ختم کرے گا تاکہ اپنی ابدی بادشاہی قائم کرے، اور یہ ازل سے اس کا مقصد رہا ہے۔ انسانی تاریخ کے چند ہزار سالوں میں گناہ سے نمٹا گیا، مگر اب ابدی طور پر راست بازی اپنی کامل حالت میں ہوگی۔ وہ جنہوں نے خدا کو چنا ہوگا، اب ابلیس اور اس کے فرشتے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ باغی زمین پر سے مکمل طور پر مٹائے جائیں گے، اور ایماندار جو 1000 سالہ بادشاہی کے دوران فطری بدنوں میں ہوں گے، وہ غیر فانی بدن حاصل کریں گے، اور ہم تمام ایماندار نئے یروشلم میں اکٹھے ہوں گے، اور وہ ہمارا ابدی گھر ہوگا۔ تاہم 1000 سالہ بادشاہی ابدی حالت کی طرح کامل نہیں ہوگی، حالانکہ لعنت اور موت بڑے پیمانے پر ختم ہوگی، مگر خدا کے پاس ابدیت کا ایک بہتر منصوبہ موجود ہے۔ مگر 1000 سالہ بادشاہی کی کچھ چیزیں ہیں جو ابدیت میں اسی طرح سے جاری رہیں گی، تو 1000 سالہ بادشاہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابدیت کا پیشگی ذائقہ ہوگی۔ مثال کے طور پر مسیح کی حکمرانی محض 1000 سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ تو اس کے مطابق مسیح کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی اور ابدیت میں بھی جاری رہے گی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برا ابدیت میں بھی تخت نشین ہوگا، اور مکاشفہ 22ویں باب میں مرقوم ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ پھر دوسری بات، نیا یروشلم تمام زندہ کیے گئے مقدسین کا ابدی گھر ہوگا، حتیٰ کہ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی۔ تو ہم شخصی طور پر اپنی ابدی حالت میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی۔ اب واقعات کی ترتیب میں اگلا واقعہ اس آسمان اور زمین کی مکمل تباہی ہے، اس موجودہ کائنات کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ کائنات آگ کے ذریعے پاک کی جائے گی، تباہ نہیں کی جائے گی، مگر میں ایسا نہیں دیکھتا۔ مکاشفہ 20:11 میں لکھا ہے کہ وہ اپنا وجود کھو دیں گے۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ موجودہ آسمان اور زمین مزید اپنا وجود قائم نہیں رکھ پائیں گے، وہ اپنا وجود کھو دیں گے۔ موجودہ آسمان اور زمین گناہ کے باعث آلودہ ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، اور اس کی تصدیق مکاشفہ 21:1 میں ہوتی ہے۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ یسوع نے کہا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ دوسرا پطرس 3 باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ آگ کے ذریعے تباہی ہوگی جب بڑے سفید تخت سے عدالت ہوگی، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر ہوگا۔ یہاں پطرس بھی اس واقعے سے متعلق بات کرتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر کائنات کی مکمل تباہی ہوگی۔ پطرس خدا کے وقت سے متعلق بتاتا ہے کہ خدا کا ایک معین وقت ہے۔ لکھا ہے، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ یعنی وہ 7 دن کے ہفتے کے اختتام پر سب کچھ ختم کر دے گا، اور ہر دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی آرام کا آخری دن ہوگا، اور پھر خاتمہ ہوگا، اور پھر وہ چیزوں کو ابدی حالت میں لائے گا۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خدا کے ایک منصوبہ اور معین وقت ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے وہ بچائے اور انہیں توبہ تک لائے۔ اور پھر دیکھیں
दूसरा पतरस में आग के जरिए मुकम्मल तबाही को बयान किया गया है और फिर नया आसमान और नई जमीन होगी जिसमें रास्तबाजी सुकूनत करेगी। और वो इस अबदी हालत को खुदा का दिन कहता है, क्योंकि तवज्जो का मरकज बाप है। और खुदावंद यस्सु 1000 साला बादशाही में इन तमाम चीज़ों को देखेगा, मगर इख्तियार बाप के पास होगा और वो इसे बाप के हवाले करेगा, और ये खुदावंद का दिन कहलाता है। मगर अबदी हालत हम देखते हैं कि खुदा का दिन होगा और बाप और बेटा इकट्ठे तख्त पर से हुकूमत करेंगे। खुदावंद के दिन में तवज्जो का मरकज बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बेटा मुदाखलत करता और शख्सी तौर पर ज़मीन पर हुकूमत करता है, और ये खुदा बाप के इख्तियार के तहत होता है। और फिर आप सब इस पर गौर करें, खुदावंद के दिन के दो मराहिल हैं। खुदावंद का मुख्तसर दिन जो कि मुसीबतों का दौर कहलाता है, जब वो अदालत करेगा, जब तारीकी होगी, और फिर खुदावंद का तवील दिन है जब रोशनी होगी और मसीह 1000 साल तक बादशाही करेगा। और फिर खुदा का दिन होगा जो अबदी हालत है। दूसरा पतरस 3:10 में लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा जब कलीसिया उठाई जाएगी और फिर मुसीबतों का आगाज होगा। और इसके बाद लिखा है, उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और इजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो पतरस यहाँ पर आगाज और इख्तिताम को बयान करता है 11वीं आयत में। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। तो मौजूदा आसमान और ज़मीन ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह नया आसमान और नई ज़मीन होगी। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिसमें रास्तबाजी बसी रहेगी। तो अब्दियत के ये नज़ारे अब हमारी ज़िंदगियों में तहरीक देते हैं। हर जिस्मानी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और खुदा की तरफ से जो है वो कायम रहेगा। रूह के फल जो कामों से ज़ाहिर होते हैं। बस है अजीज़ो, चूंकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। अब इब्रानियों पहले बाब में भी इसे बयान किया गया और इसका हवाला ज़बूर 102 से लिया गया है, जो बयान करता है कि यस्सु खुद इस कायनात को ख़त्म करेगा। मगर बेटे की बाबत कहता है, ए खुदावंद, तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस ख़त्म ना होंगे। इससे पहले ज़मीन पर से तमाम बनी नौ इंसान हटा दिए जाएंगे, यानी वो उठा लिए जाएंगे, ताकि मौजूदा कायनात को तबाह किया जा सके, और वो जलाली बदनों में मुंतकिल हो जाएंगे और फिर कायनात ख़त्म हो जाएगी। वो गैर फानी बदन पाएंगे और अपने नए घर यरूशलेम में दाखिल होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गैर ईमानदार फिर जिंदा किए जाएंगे बड़े तख्त के सामने। उनकी अदालत होगी और ये दूसरी मौत तक दूसरी क़यामत होगी। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए। तो ये सफ़ेद बड़ा तख्त नए यरूशलेम और आग की झील की तरह मौजूदा मादी कायनात से बाहर होंगे, क्योंकि कायनात तबाह कर दी जाएगी मगर आग की झील और बड़ा सफ़ेद तख्त मौजूद होंगे। यहाँ लिखा है, और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो ये गैर ईमानदार मुर्दे होंगे, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया।
اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور پھر یہاں پر یوں لکھا ہے، اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اب جو تخت پر بیٹھا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، جسے خدا باپ کی طرف سے تمام عدالتیں سونپی گئیں۔ یہاں تمام غیر ایمانداروں کی عدالت ہوگی، کیونکہ تمام ایماندار زندہ کیے جا چکے ہوں گے اور اجر پا چکے ہوں گے۔ یہ تمام غیر ایماندار مردے ہوں گے، جی اٹھنے کے بعد بھی وہ مردہ کہلائیں گے، یعنی وہ روحانی طور پر مردہ ہوں گے۔ تمام غیر ایماندار جو کبھی زندہ رہے اور بدنی طور پر مر گئے، اور ان کی روحیں عالم ارواح میں چلی گئیں، جہاں وہ حتمی عدالت کا انتظار کرتے ہیں، اور ان میں بغاوت میں تباہ ہونے والے بھی شامل ہوں گے، جب 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر آسمان سے آگ نازل ہوگی۔ اب خدا ان تمام غیر ایمانداروں کو زندہ کرے گا اور اپنے بڑے سفید تخت کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس لیے موت اور عالم ارواح اپنے مردے دے دیں گے، عالم ارواح ان کی روحوں کو چھوڑے گا، اور موت ان کے بدنوں کو چھوڑے گی، تو وہ زندہ کیے جائیں گے اور تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کے بدن اور روحیں ایک ہوں گے۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، تو موت کی روح کی گرفت سب پر سے ختم ہو جائے گی اور اسے آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو موت جو کہ آخری دشمن ہے وہ شکست کھائے گا، اور اب وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس عدالت میں انہیں سزا سنائی جائے گی۔ متی 5 میں یسوع نے کہا کہ غیر ایماندار اپنے بدنوں کے ساتھ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یسوع نے کہا، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور یہ آگ کی جھیل سے متعلق ہے۔ اور پھر یوں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ تو عالم ارواح وہ جگہ ہے جہاں پر علیحدہ کی گئی روحیں جاتی ہیں، مگر جہنم یا آگ کی جھیل وہ جگہ ہے جہاں وہ جاتے ہیں جو اپنے زندہ ہوئے بدنوں میں ہوں گے، تاکہ اپنی حتمی سزا پائیں۔ وہ زندہ کیے جائیں گے اور آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، جو سزا کی حتمی جگہ ہوگی، تو کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تمام غیر ایماندار، بھلے وہ زمین پر مریں یا سمندر میں، وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ تو صرف غیر ایماندار ہی اس عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ ایمانداروں کی قیامت 1000 سال پہلے مکمل ہو چکی ہوگی، یہ صرف غیر ایمانداروں کی قیامت ہوگی۔ پھر لکھا ہے کہ کتابیں کھولی گئیں، اور ان کتابوں میں ان کی زندگی کی تفصیل ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ تو خدا کے پاس ہر کسی کی زندگی کی تفصیل ہے، ان کی سوچیں، ارادے، الفاظ۔ ہم کیسے خدا کی نجات کی پیشکش کا جواب دیتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا یا جو کچھ کرنے والے ہوں گے، اور وہ پہلے ہی مجرم ٹھہرائے جا چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا۔ مگر خدا عوامی طور پر ان کے گناہوں کو عیاں کرنے کے لیے کتابیں کھولتا ہے، اور ان کی سزا کی شدت کا بھی تعین ہوگا۔ حالانکہ وہ پہلے ہی مجرم قرار پا چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کیا، مگر قیامت کے وقت وہ ابدی سزا پائیں گے۔ تو سزا کے مختلف درجات ہوں گے، جن کا انحصار اس پر ہوگا کہ انہوں نے خدا کی دی گئی زندگی میں کس حد تک اس سے انکار کیا۔ پھر ایک اور کتاب کا ذکر ہے جو کہ برے کی کتاب حیات ہے۔ لکھا ہے، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ خدا کا فیملی البم ہے، جس میں ان تمام کے نام لکھے ہیں جو برے کے خون کے وسیلے اس کے خاندان میں داخل ہوئے۔ وہ سب جو بڑے سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، انہوں نے نجات کو رد کیا تھا، کیونکہ انہوں نے برے کے خون کی بجائے اپنے اچھے کاموں پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور خدا عوامی طور پر اعلان کرنے کے لیے کتاب کو کھولے گا کہ ان کے نام اس میں نہیں لکھے گئے، اور انہوں نے مسیح کے خون کو رد کیا۔ اور مکاشفہ 21:23 میں لکھا ہے، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں وہ نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ خدا دنیا کی تخلیق کے وقت سے جانتا ہے کہ کن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ یہاں لکھا ہے،
جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے۔ اور پھر مکاشفہ 13:8 میں لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ابتدا سے جانتا ہے کہ کون نجات پائیں گے، تو یہ بنائے عالم سے پیشتر طے ہو چکا ہے، تو انتخاب ہمیں کرنا ہے۔ اس کتاب حیات کا ذکر لوکا میں ہے۔ یسوع نے کہا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ دراصل خدا ہر کسی کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھتا ہے، کیونکہ مسیح نے سب کے لیے جان دی، مگر جب کوئی اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے بنا یسوع کو اپنا خداوند قبول کیے، تو اس کی مرضی کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کا نام برے کی کتاب حیات سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کی اور ان کی بات آتی ہے جو جواب دہی کی بالغ عمر تک نہیں پہنچتے، تو ان کے نام برے کی کتاب حیات میں موجود رہتے ہیں اور وہ آسمان پر ہوں گے۔ جب لوگ مسیح کو قبول نہیں کرتے تو جو ہوتا ہے ان کا ذکر چند حوالوں میں موجود ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب حیات میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ زبور 69 میں لکھا ہے، ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں گے اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں گے۔ یسوع نے کہا، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کتاب میں سے اس کے ذکر کا حصہ نکال دے گا۔ تو آپ کے پاس اسی زندگی میں وقت ہے کہ مسیح کو قبول کریں اور اس کے خون پر ایمان لائیں، ورنہ آپ کا نام مٹا دیا جائے گا، تب بہت دیر ہو جائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب پر میری سیریز جو ہے شروع سے لے کر آخر تک ہے، آیت با آیت اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں آدھے گھنٹے کے 29 پروگرام ہیں، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو حاصل کریں۔ تو 7 DVDs میں یہ تمام پیغامات موجود ہیں، یعنی تمام 29 ایک ساتھ، اور آپ اسے 70 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان DVDs میں موجود تمام تعلیمات کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے خاندانی گروپس اور مختلف طریقوں سے استعمال کریں۔ تو آپ اس پوری سیریز کو ضرور حاصل کریں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG,